अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन और ये नया हफ्ता आप सब के लिए खैर आफियत का बाइस बनेगा। आज के प्रोग्राम में बहुत से मामलात, बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से एस एम अमीन हैं, लाहौर से गौहर अली और जवाद आवान हैं, कोयटा से बुशरा कमर हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अजहर जतोई, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पोंडेंट सोहेल इकबाल भट्टी ने। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस मामले पे हम बात करने जा रहे हैं, सिंध हुकूमत का एक मंसूबा था जो बेघर गरीब लोग हैं उनके लिए तकरीबन 1 लाख घर तामीर किए जाएंगे, उनको छत फराहम की जाएगी। और अब बताया ये जा रहा है 2008 में शुरू होने वाला ये मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया है। ऐसे अमीन बताइएगा, कितनी मालियत का मंसूबा था, कितने घर अब तक बन चुके हैं और मुबैना तौर पर कितनी करप्शन हो चुकी है? जी भाई साहब, इस मंसूबे का जो आगाज़ है वो 2008 में किया गया था और इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे। सूबे भर में 1 लाख मकानात जो है वो तामीर किए जाने थे। इसके लिए एक फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, एक सेल का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम पीपल्स हाउसिंग सेल रखा गया था। इसके तहत सबसे पहले सिंध के जो पसमानदा तरीन अजला थे, जैसे ठट्टा है, बदीन है, जैकबाबाद है, कश्मोर कंदकोट है, वहाँ पर जो है वो गरीब और जो बेघर अफराद हैं उनके लिए 2 कमरों के मकान जो है वो तामीर किए जाने थे। और इसके लिए बाकायदा एक बॉडी अमल में लाई गई और उन्होंने उसको इब्तदाई फ़ंड दिया गया और मकानात की तामीर का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो हम इस दौरान 2010 में जब फ्लड आया तो इस मंसूबे के तहत फिर एक और मंसूबा, इस मंसूबे को वहीं रोक दिया गया और जो मकानात थे उनको बेनज़ीर बहन बस्ती के नाम से मंसूब कर दिया गया। बहन बेनज़ीर बस्ती के तहत जो है वो मुख्तलिफ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो है वो इस मंसूबे को मुख्तस कर दिया गया। ये तो इब्तदा थी, आगाज़ था, लेकिन आगे चलकर इस मंसूबे को जो सिंध हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी मकानात जो है वो तामीर किए जाने थे और उन्हें भी जो है वो हुकूमत की तरफ से मकानात फराहम किया जाना था और उनसे दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई थी। ताहम 2010 में जब ये मकानात की तामीर शुरू हुई ठट्ठा में और बदीन में, तो जहाँ ये तकरीबन कोई 20,000 मकानात पहले मरहले में तामीर किए जाने थे, तो सिर्फ 1500 मकानात मुख्तलिफ अजला में तामीर किए गए और जो है वो बाकी उन्होंने तकरीबन कोई 5,000 मकानात की तामीर जो है वो सरकारी कागजात में दिखा दी और इस तरह तकरीबन 22 से 25 करोड़ रुपए पहले मरहले में जो है वो गायब कर दिए गए, वो करप्शन की नज़र हो गए। उसके बाद दूसरे मरहले में अंदरून सिंध जैकबाबाद और शिकारपुर, उसके अलावा कंबर शहदाद कोट की तरफ जो है वो यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर थी। वहाँ पर भी यही हुआ कि सिर्फ 400 से 500 मकानात सिर्फ तामीर किए जा सके, लेकिन जो है वो 2200 मकानात की तामीर दिखाकर जो है वहाँ भी ये फ़ंड जो है वो हड़प कर लिए गए और इस तरह बिलाखिर ये मंसूबा जो है वो वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के पास चला गया। अब तहकीकात चलते चलते कुछ अफसरान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन और फिर ये मामला नैब के पास भी भेजा गया। इब्तदाई मरहले का जो पहले फ़ेज़ का जो मामला था वो नैब के पास भी भेजा गया, लेकिन कोई पेशरफ्त न हो सकी और जो लोग थे जो करप्शन में मुलविस थे, चूँकि वो 62 लोग थे, 62 सरकारी अफसरान थे और उसके साथ निजी शराकतदार जो थी वो कुछ NGOs भी थी जिनके ताउन से जो है वो ये मकानात बनाए जा रहे थे और उनको भी इस मंसूबे में शामिल किया गया था। तो इस तरह ये मंसूबा जब तहकीकात के लिए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के पास गया तो वहाँ पर कोई पेशरफ्त न होने की वजह से और मुहासबा न होने की वजह से ये मामला सर्द खाने की नज़र हुआ और बिलाखिर अब हुकूमत सिंध ने इस मंसूबे में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी है और अब ये मंसूबा जो है वो सर्द खाने की नज़र हो चुका है। जी अच्छा समीन, ये बताइएगा कि मकान की फराहमी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था, लेकिन ना तो लोगों को मकान मिला बल्कि उल्टा मंसूबे में करप्शन हुई और अवाम के ही करोड़ों रुपए करप्शन की नज़र हो गए। क्या बिलावल भुट्टो ने या वज़ीर आला सिंध ने इस मामले को टेकअप नहीं किया कि इंक्वायरी होने की बजाय मंसूबा ही बंद कर दिया गया और एटलीस्ट जो करोड़ों रुपए की करप्शन हुई उन जिम्मेदारों से रिकवरी तो ज़रूर की जाती? कोई भी इस मंसूबे को संजीदगी से क्यों नहीं देख रहा? जैसे जी बिल्कुल, गरीबों को मकानात की फराहमी जो है वो वाकई पीपल्स पार्टी का जो है वो मंशूर का हिस्सा है और इसी मंशूर के तहत बिलावल भुट्टो ने भी इंतखाबात से पहले जो मंशूर पेश किया उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि वो गरीबों को छत फराहम करेंगे।
لیکن اس منصوبے کے حوالے سے جو دلچسپی ہے وہ جو اب تک حکومت سندھ کی ہے وہ بالکل کوئی اس پر دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ منصوبہ کرپشن کی نظر ہوا. کوئی محاسبہ نہیں تھی, مانیٹرنگ نہیں تھی, اور اسی طرح سندھ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بھی بنائی گئی اس پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے, اس پر نگرانی رکھنے کے لیے, لیکن وہ بھی افسران صرف دفاتر میں بیٹھے رہے. جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی, تو ان تک تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ابھی ان کے علم میں ہی نہیں لایا گیا ہوگا. جو تھوڑے بہت مکانات تعمیر کیے گئے تھے, اور پھر سیلاب کے دوران جب مختلف ممالک سے ترکی سے, اسی طرح سعودی عرب سے اور دیگر مختلف ممالک سے جو یہاں آ کر بستیاں بسائیں گئی, انہیں بھی اس منصوبے کا حصہ ظاہر کر کے جو پارٹی قیادت ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں انہیں تو خوش کر دیا گیا, انہیں دکھا دیا گیا کہ جی حکومت سندھ کام کر رہی ہے. حالانکہ شکارپور میں, ٹھٹھا میں اور اسی طرح بدین میں یہ مکانات ترکی نے, سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے جو ہے وہ بنا کر دیے وہاں لوگوں کو, تاکہ وہاں لوگوں کو آباد کیا جا سکے. اور یہ ماڈرن مکانات, اس کو بھی اس کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس میں وہ ناکام رہے. اور اسی دوران ہی مداخلت کی نیب نے. ابتدائی فیز جو تھا اس میں نیب نے جو ہے وہ جو ڈائریکٹر تھے پیپلز ہاؤسنگ سیل کے, ان کو گرفتار کیا اور پھر ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی, لیکن یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. جہاں تک بات ہے آگے, اب جو موجودہ حکومت ہے, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جب آئے, انہوں نے جب وہ دوبارہ اب وزیر اعلیٰ بنے, تو ایک پہلے اجلاس میں جب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا تو وہ بڑے حیران ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھجواؤں گا. اور جو منسٹر ہیں موجودہ یہاں سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ سیل کے, وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ہم اس کو اینٹی کرپشن کو بھجوائیں گے. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ معاملہ تو آلریڈی نیب کے پاس بھی گیا ہوا تھا, آپ اتنے لا علم ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیس کہاں ہے, تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے ہمیں سفارش کی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اینٹی کرپشن کو بھی بھیجیں. اب ایک معاملہ نیب کے پاس بھی ہے, حوالہ دیا کہ نیب کے اندر اس معاملے کی انکوائری پینڈنگ ہے یا نیب اس معاملے کی انکوائری کو بند کر چکا ہے؟ لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے نیب میں اس معاملے کا؟ جی, نیب کا جو لیٹسٹ اسٹیٹس ہے, اصل میں پروسیکیوٹر کی کمی کی وجہ سے نیب بہت سے جو اس طرح کے ہاؤسنگ کے شعبے میں جو بدعنوانی ہوئی ہے یا جو کرپشن ہوئی ہے, اس میں ابھی تک وہ کوئی ریفرنس دائر نہیں کر سکا. اس منصوبے کے جو ڈائریکٹر تھے ضیاء الاسلام, ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے کی کوشش کی تھی نیب نے, لیکن اس کے بعد وہ جو ہے مزید کوئی اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملات. بہت شکریہ ایسم امین, کراچی سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 30-40 سالوں سے پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے لایا گیا یہ منصوبہ کرپشن کی نظر پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو سوچنا ضرور ہوگا. ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے, روزنامہ 92 نیوز پہ فرنٹ پیج پہ ٹاپ پہ یہ خبر لگی ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب کی خبر ہے, فرٹیلائزر مالکان سرچارج کے تقریباً 40 ارب روپے سرچارج کی مد میں اپنے کنزیومر سے, اپنے لوگوں سے وصول کر چکے ہیں, لیکن یہ 40 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج کے خلاف حکم امتناع کے باوجود 405 روپے فی بوری وصول کی جاتی رہی ہے, اور کھاد کارخانوں کے مالکان نے رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھ لی ہے. بھٹی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, پہلے تو کیا یہ فیکٹری مالکان جو ہیں, کھاد ملز مالکان جو اس بات کو مان رہے ہیں کہ انہوں نے سرچارج وصول کیا ہے, اور اگر وصول کیا ہے تو اب تک اتنی بڑی رقم ہولڈ کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ فیصل, کارروائی تو یقینی طور کے پر بڑے مؤثر طریقے سے ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کے لیے آپ کی ویل یا انٹینشن ہے. معاملہ یہ ہے کہ ملک کی خوشحالی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف نوعیت کے ٹیکسز یا سرچارج عائد کیے جاتے ہیں. اسی میں سے ایک ہی معاملہ ہے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج کا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر گیس استعمال کرنے والے مختلف شعبوں پر عائد کیا گیا سوائے گھریلو صارفین کے, جس کا مقصد یہ تھا کہ سالانہ ہمیں 100 ارب روپے سے زائد کی رقم اکٹھی ہوگی, جس میں سی این جی سیکٹر شامل تھا, جس میں کمرشل سیکٹر صارفین شامل تھے, جس کے اندر انڈسٹریل, فرٹیلائزر اور پاور سیکٹر کے کنزیومر شامل تھے.
ऑब्जेक्टिव इस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज का ये था कि हमें इससे सालाना जो रकम हासिल होगी वो पाकिस्तान को जिस तवानाई बहरान का सामना है, हमने अब तवानाई के शोबे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करनी है, हमने टैपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाइपलाइन बिछानी है, मुस्तकबिल के अंदर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें या कराची और नवाब शाह से LNG की पाइपलाइन की तामीर की हम बात करें जो कि कराची या नवाब शाह से लाहौर तक तामीर होना थी। इन मंसूबों के लिए आपको सालाना अरबों रुपए की जरूरत थी। मुस्तकबिल की जरूरत को पेश नजर रखते हुए ये सरचार्ज आयद किया गया ताकि गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के ऊपर अचानक बोझ ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जिसके अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा मौजूद है, उन्होंने जब इस अरबों रुपए की कलेक्शन तो कर ली, लेकिन जब वक्त आया कि ये रकम आपने कौमी खजाने में जमा करवानी है तो उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों और हथकंडों का सहारा लेते हुए ये रकम, जिसकी फर्टिलाइजर सेक्टर के जिम्मे जो वाजिबुल अदा है वो 40 अरब रुपए से जायद की रकम है, उन्होंने ये कौमी खजाने में अदा करने की बजाय हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ शोबों की जानिब से सरकारी जहां पर अदायगियों का मामला हो, माजी के अंदर 10-10 साल तक एक हुक्म इम्तना हासिल करके उन वाजिबात को खजाने में जमा करवाने से रोका गया। इस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सख्त रिमार्क्स भी सामने आए थे और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को ऐसे हुक्म इम्तना खारिज करने का हुक्म दिया गया था। इसी किस्म का एक हुक्म इम्तना एंग्रो फर्टिलाइजर और उसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइजर समेत दीगर फर्टिलाइजर कंपनियों ने भी हाई कोर्ट से हासिल कर रखे, जो कि 16 अक्टूबर 2016 से हासिल किया गया है। अच्छा, ये हुक्म इम्तना तो अपनी जगह के ऊपर, उससे पहले भी जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से कुछ फिगर्स की कंफर्मेशन हुई, स्पेशली वजारत तवानाई ने इस बात की तस्दीक की कि फर्टिलाइजर सेक्टर के जिम्मे 40 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा है GIDC के मद में, जो कि यूरिया खाद की फरोख्त के ऊपर किसानों से वसूल की गई लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई, जिसका असल ऑब्जेक्टिव था कि हम तवानाई के शोबे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर कर सकें। उसमें से 32 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के जिम्मे हैं। इस हवाले से हमने तर्जुमान एंग्रो फर्टिलाइजर से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी कि 32 अरब हमने अदा नहीं करने बल्कि 13 अरब रुपए हमने अदा करने हैं और ये 13 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर ने होल्ड कर रखे हैं। अगर हम 13 अरब की बात मान लें जबकि दर हकीकत ये रकम कहीं ज्यादा है, तो ये 13 अरब रुपए की बहुत बड़ी रकम है। 13 अरब रुपए की रकम से आप यूं अंदाजा लगा लीजिए कि हम महीने के LNG के हम 5 कार्गोज इंपोर्ट कर सकते हैं और भी बहुत से मकासद के लिए गवर्नमेंट इस रकम को यूटिलाइज कर सकती है। लेकिन वजारत सनत व पैदावार, वजारत खजाना, उनकी वहां पे इन बासर मालकान के सामने बेबसी के नतीजे में ये रकम वसूल नहीं की जा रही। उसके साथ रिसेंटली जो हम एक सरकारी दस्तावेज मसूली वजारत सनत व पैदावार की, एक तो माजी का जो मामला है अक्टूबर 2016 तक आपने कलेक्शन की, कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई। अक्टूबर 2016 के बाद एक हुक्म इम्तना हासिल करने के बाद ये कंपनियां किसानों से यूरिया खाद की फी बोरी के ऊपर 405 रुपए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में वसूल कर रहे हैं। लेकिन अब दर हकीकत उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया है कि हम GIDC की मद में ये रकम वसूल कर रहे हैं। वजारत सनत व पैदावार का कहना है कि यूरिया खाद की फी बोरी कीमत में 405 रुपए GIDC की रकम शामिल है। तहम एंग्रो फर्टिलाइजर की बात करें, फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें, ये कंपनियां मानने को तैयार नहीं है। फातिमा फर्टिलाइजर ये वो ग्रुप है जिसको साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने इक़्तिदार के आखिरी रोज में एक मारी गैस फील्ड से 8 करोड़ क्यूबिक फीट गैस उनको विदाउट बिडिंग प्रोसेस में जाए हुए उनको एलोकेट कर दी थी, जिसका कोई किसी से उनसे पूछ गुछ नहीं की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर इन कंपनियों से जो GIDC की रकम हम वसूल कर लें, जो गैस टैरिफ में हालिया इजाफा हुआ है उसमें 50% बोझ से आवाम को बचाया जा सकता था अगर हम ये कलेक्शन करने में कामयाब हो जाते। लेकिन सवाल ये भी है कि भट्टी साहब, कंपनियां अगर सरचार्ज देने को तैयार नहीं है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और मुताल्लिका महकमा और बिलखुसूस सुई गैस का जो महकमा है वो इस पे चुप क्यों साधे हुए है। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम का मुसव्विदा अब तैयार कर लिया गया है, वज़ारत कानून को भेजा जाएगा। गौहर अली की ये खबर है, रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज ये पब्लिश हुई है। और 25,000 विलेज काउंसिल्स होंगी, ज़्यादा वोट लेने वाला चेयरमैन होगा। विलेज काउंसिल का दफ्तर जो है वो मस्जिद में बनाया जाएगा। गौहर अली बताइएगा, इसमें ज़्यादातर खदोखाल तो उसी बल्दियाती निज़ाम के हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में राइज है, मज़ीद मुख्तलिफ क्या है और कब तक इस मुसव्विदे की मंजूरी ली जा सकती है? जी, ये बहुत अहम जो है मसौदा वज़ारत कानून तैयार कर रहा है। इस मसवदे का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सारा जो है दही जो निज़ाम है हमारा, उसको ये पर बहुत फोकस किया गया है।
اس کے ذریعے یہ جو نیا بلدیاتی نظام ہوگا اس کے ذریعے دیہی معیشت جو ہے ہماری وہ بہت اچھے انداز میں پروان چڑھ سکے گی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ زراعت اور لائف سٹاک پہ انحصار کرتا ہے۔ 25,000 جو ولیج کونسلز ہوں گی وہ دیہاتوں میں بنے گی۔ پنجاب میں 25,000 گاؤں ہیں، ہر گاؤں میں ایک ولیج کونسل ہوگی۔ تو ہماری جو معیشت ہے وہ دیہاتوں پر انحصار کرتی ہے، اور ملک کی جو معیشت ہے اس میں دیہی معیشت کا بڑا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت پنجاب نے اس نقطہ نظر سے یہ نیا مسودہ تیار کیا ہے، نیا بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو ہمارا بلدیاتی نظام تھا اس میں دیہاتوں کو اس طرح جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا جس طرح اس میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ولیج کونسل ہوگی وہ بااختیار ہوگی، اور اس کے پاس جو ہے وہ مالی انتظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ اب سارا دن کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے لیکن شام کو اس کو کچھ نہیں ملتا، تو اس طرح جو کسان کے مسائل ہیں، کسان کو جو مالی ریلیف ہے اور دوسرے معاملات ہیں وہ مقامی سطح پہ ہی مل جائیں گے اس نئے بلدیاتی نظام کے ذریعے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان جو یہ ولیج کونسل ہوں گی ان کے لیے سرکاری دفاتر نہیں بنائے جائیں گے، ان کے دفاتر مساجد میں ہوں گے یا کسی سرکاری دفتر میں کہیں بیٹھنے کا کوئی انتظام ہوگا، اور اس کا جو سیکٹری ہوگا وہ باضابطہ تنخواہ دار ہوگا، وہ حکومت سے تنخواہ لے گا، اور اسی طرح ہی وہ سیکٹری کام کرے گا جس طرح جو ہے سرکاری افسران کام کرتے ہیں، سرکاری لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ فرق یہ ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی مزید مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو اس حوالے سے یہ نظام جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب نظام جب متعارف ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو ولیج کونسل ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ مالی انتظامات دے دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ فائل ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی۔ تو اس میں جب میری بات ہوئی تھی وزیر قانون راجہ بشارت سے اور سینئر وزیر علیم خان جو پرانے سیاستدان پولیٹیشین ہیں، دونوں مل کے یہ مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ چند دنوں تک جو ہے یہ فائنل ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم نظام ہوگا دیہی معیشت کے لیے۔ تو میں اس میں دوسری گزارش یہ کروں، یہ ماضی کی طرح جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ایک یو سی بنتی تھی، تو جہاں یو سی جو ناظم تھا اس کا تعلق جس گاؤں سے ہوتا تھا وہ اس گاؤں میں تو فنڈنگ کرتا تھا، وہ اس گاؤں کے لیے تو کام کرتا تھا لیکن دوسرے گاؤں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ایک گاؤں پر ایک ولیج کونسل ہے۔ تو یہ پاکستان کی دیہی ترقی کے لیے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، ان کے لیے بہت اچھا یہ نظام جو ہے یہ لایا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ اگلے ماہ پنجاب اسمبلی میں دسمبر میں پیش کر دیا جائے، کیونکہ اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور مارچ میں متوقع ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو جائے۔ اب اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر تو ہیں، مطلب کہ اپوزیشن جو ہے اس کا کیا رد عمل آتا ہے وہ بھی ہم نے ابھی دیکھنا ہے۔ اور اس میں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ترمیم ہوتی رہیں گی، جو گزشتہ بلدیاتی نظام تھا جو مسلم لیگ نون کے دور میں آیا تھا اس میں کئی نقائص رہے، تو 22 بار وہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا، 22 بار وہ پنجاب اچھا اسمبلی گوہر میں علی، جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بلدیاتی نظام لائے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور وہ مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ آبجیکٹیو بلدیاتی نظام کا یہ تھا کہ ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو ترقیاتی فنڈز اربوں روپے کا حاصل کرتے ہیں ان کی بجائے ترقیاتی کام ضلعی تحصیل لیول کے اوپر بلدیاتی نمائندے کروائیں۔ لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کہنا ہے کہ اب بھی ترقیاتی کام بلدیاتی نظام جو نیا آئے گا اس کے آنے کے بعد بھی جو ترقیاتی سکیمیں ہوں گے وہ ارکان پارلیمنٹ یعنی کہ ایم این اے یا ایم پی اے ہی اس کو نامینیٹ کریں گے، اس کے مطابق کام ہوگا۔ پھر جو بلدیاتی نظام جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ مؤثر طریقے سے کام کرے گا اور اس کے اندر ترقیاتی فنڈز جاری نہیں ہوں گے ارکان پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلی کو، وہ منصوبہ وہ اثر و رسوخ تو کسی نہ کسی صورت میں پھر بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس نئے سسٹم میں بھی۔ جی اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ یہی چیزیں اب طے کی جا رہی ہیں کہ اراکین اسمبلی کا کردار کیا ہوگا اور بلدیاتی نمائندوں کا کردار کیا ہوگا۔ اب اس پہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا موقف یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو کم سے کم فنڈز دیے جائیں، اور جو بلدیاتی نظام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ ایک بریک کے بعد دیگر خبریں اور معاملات پہ بات کرتے ہیں۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو ان کا ایک اور خواب تھا، ایک اور ان کا عزم تھا کہ اسلام آباد کو مثالی دارالحکومت بنایا جائے گا، لیکن اسلام آباد کے تاجروں کی جانب سے کچھ شکوے، کچھ شکایات آئے دن یہاں سڑکوں پہ اشتہارات کے ذریعے کیے جا رہے تھے کہ جو قانون کرایہ داری ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو لے کر تاجر خاصے شکوے کرتے ہیں اور خاصے بے بس بھی نظر آتے ہیں۔ بٹ صاحب اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ جو تجاویز ہیں وہ تاجروں کی سنی گئیں، اس کے بعد اب قانون کرایہ داری میں تبدیلی کا، اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ قانون کیا تھا، اب اس میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے؟ فیصل دیکھیے، اسلام آباد کے شہریوں کو درپیش مشکلات اور خصوصی طور پر تاجروں کو جن مسائل کا سامنا اس کو حل کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں گزشتہ ہفتے باضابطہ طور کے اوپر پرائم منسٹر آفس میں اجلاس بھی ہوا اور مسلسل فوکس کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنایا جا سکے۔ اس سلسلے کے اندر جہاں پر مختلف شعبوں کے اندر لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہاں پر تاجروں کا ایک درینہ مطالبہ تھا اور ایک بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد بھر کے اندر مظاہرے ہوئے اور ایک کمپین چلی کہ اسلام آباد کے مختلف مارکیٹس کے اندر نہ صرف کرائے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چند دیگر پیچیدگیاں تھیں قانون کرایہ داری کے اندر، جس کی وجہ سے تاجر اور جو شاپ کا مالک ہے اور ایک جو کرایہ دار ہے اس کے مابین آئے روز کوئی نہ کوئی نیا تنازع پیدا ہوتا تھا اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی معاملات کورٹ میں پہنچتے تھے اور سالوں تک پھر مقدمات چلتے تھے، جس کے نتیجے میں مالک اور کرایہ دار دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس حوالے سے مطالبات تو پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن اب ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کا شاید وقت آن پہنچا ہے اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر وزارت قانون نے اسلام آباد میں قانون کرایہ داری کے اصلاحات کے حوالے سے تجاویز مرتب کر لی ہیں۔ اس کی کچھ نکات، اس کی کچھ تجاویز ہمیں موصول ہوئی ہیں، جس کے مطابق اب یہ تجاویز تیار کی جا رہی ہے، جس کے ڈرافٹ پرائم منسٹر کو جلد پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد قانون سازی کے لیے مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سول عدالتوں میں 15% سے زائد ایسے مقدمات ہیں جو کہ کرایہ داری سے متعلق تنازعات سے متعلق ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف تاجروں کے کاروباری امور بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور جب یہ مقدمات طول اختیار کرتے ہیں تو یہ سول کورٹ سے مقدمات چلتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچتے ہیں۔ چونکہ مؤثر قانون اور واضح قانون نہ ہونے کے نتیجے میں لیٹیگیشن پیدا ہوتی ہے اور 15 سے 20 سال تک ایسے مقدمات لٹکے رہتے ہیں۔ اس معاملے کے لیے جو وزارت قانون نے تجاویز تیار کی ہیں، اس کے مطابق آئندہ کرایہ داری کا جو بھی معاہدہ کیا جائے گا اس معاہدے کو رجسٹرڈ کروانا لازم ہوگا۔ اس قانون کے اندر اس کی رجسٹریشن کور ہوگی تاکہ دونوں فریقوں کے مابین اس سے کوئی انحراف نہ کیا جا سکے، اور اگر کوئی بھی ایک فریق ان شرائط میں سے انحراف کرے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر اس قانون کے مطابق اور اس معاہدے کی جو معاہدہ رجسٹرڈ ہوگا اس کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر بعض سیکٹرز میں کچھ علاقوں کے اندر زبانی معاہدے کے تحت کرایہ داری کے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ نئے قانون کے اندر یہ تجویز دی گئی ہے وزارت قانون کی جانب سے کہ زبانی معاہدے کی ممانعت ہونی چاہیے، تحریری معاہدہ ہو اور اس کی رجسٹریشن لازم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ رجسٹرڈ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے ساتھ جو کرایہ دار جہاں پر مقیم ہے وہ اس جگہ کو چھوڑنے کا پابند ہوگا، وہ مزید وہاں پر قیام نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے اب مستقبل کے اندر اس قانون کے پاس ہونے کے بعد جتنے بھی معاہدے ہوں گے اس کے اندر تاجر کو اور مالک کو اس کلاس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں، 5 سال کے لیے، 10 سال کی یا 15 سال کے لیے، اور کتنے عرصے بعد اس کے اندر کتنا اضافہ ہوگا۔ تمام شرائط و ضوابط اور اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر کرایہ دار کو جگہ چھوڑنا ہوگی اگر مالک مکان، مالک دکان یا مالک پلازا اس کو ایکسٹینڈ کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی تنازع پیدا ہوتے تو رجسٹرار کو، جس کے پاس یہ معاہدہ رجسٹرڈ ہوگا، اس کو پراپرٹی خالی کرانے کا اختیار دیا جائے گا، اور اگر اس کو رجسٹرار کو آگے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پولیس کی مدد بھی حاصل کرے۔ تو یہ ایک مؤثر کچھ تجاویز تیار کی گئی جو کہ پرائم منسٹر کو سے مشاورت کے بعد اس کو باضابطہ قانون سازی کر کے اس کو نافذ العمل کیا جائے گا، اور اس بات کا امکان ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر کرائے کی شرحوں میں ہر سال کی بنیاد کے اوپر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ قانون معاون ثابت ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، جیسے کہ ہم نے پہلے کیا جو کہ چیف کمیشن اسلام آباد نے اب ایک اور انیشیٹو لیا ہے کہ اسلام آباد کے دور دراز علاقوں میں شہریوں کو، مختلف علاقوں کے مکینوں کو جن مشکلات کا سامنا رہتا ہے مختلف اداروں سے متعلق، ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کھلی کچہریاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ماہ کے دوران 2 مرتبہ اسلام آباد کے دور دراز علاقوں میں
کھلی کچہری کا انعقاد ہوگا جس کے اندر ڈپٹی کمشنر کو اور SSP اسلام آباد شہریوں کی شکایات سنیں گے اور موقع پر ہی ان کی شکایات کا ازالہ کریں گے، اور اس سلسلے کے اندر اب ہر ماہ 2 مرتبہ کھلی کچہری لگے گی۔ بہت سالوں بعد یہ کھلی کچہری لگانے کا دوبارہ سلسلہ ریوائیو کیا گیا ہے، جس سے یقینی طور کے اوپر اسلام آباد کے دور دراز علاقوں میں مقیم لوگوں کو اپنے مسائل کو سلجھانے میں کافی مدد ملے گی۔ ٹھیک بڑی سے بڑا ڈیٹیل آپ نے بتایا، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ بالخصوص وہ تاجر حضرات جو اسلام آباد میں کرایہ داری قانون سے تنگ تھے، اب ان کے لیے کچھ بہتری کے دن آ رہے ہیں۔ رخ کریں گے کوئٹہ کا، بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری نمائندہ ہیں۔ بلوچستان میں 30,000 کے قریب گوشت ملازمین کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ بشرا، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان شدید مالی بحران میں ہے، پولیس کے محکمے میں پیٹرولنگ کے لیے گاڑیوں میں فیول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری جانب 30,000 گوشت ملازمین، کب سے یہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں؟ زیادہ تر ملازمین کون سے شعبے کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، جس طرح سے ابھی ہماری خبر جو ہے وہ اخبار میں پبلش ہوئی اور اس میں یہی کہا گیا کہ 30,000 ملازمین جو ہیں اس وقت وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گھوست ملازمین ہیں، جن میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ محکمہ تعلیم میں ہے۔ اس کے علاوہ بلدیات، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں جو ہے وہ گھوست ملازمین موجود ہیں۔ تعلیم کا شعبہ ایسا ہے کیونکہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں حکومت کی جانب سے اسکول کھول دیے گئے، لیکن وہاں پر ٹیچر جو ہے موجود نہیں ہونے کی شکایات موصول ہو رہی تھی، جس کے بعد جو ہے سابقہ جو دور حکومت تھا اس میں مشیر تعلیم رضا بڑیج جو ہیں ان کے سامنے جب لوگوں کی شکایات آئی کہ اسکول تو کھولے گئے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ یہاں پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں لیکن وہ ٹیچرز نہیں آ رہے، جس کے بعد انہوں نے تحقیقات کی اور یہ بات سامنے آئی کہ تمام کے تمام ٹیچرز جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں، جبکہ ان کی جگہ جو ہے ایک اسامی پر کئی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور تمام کے تمام جو ہے وہ گھوست ملازمین ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے یہ بات جو ہے میڈیا کے سامنے بھی کہی اور کوشش کی کہ ان گھوست ملازمین کو جو ہے یہاں سے فارغ کیا جائے، لیکن جو ہے انہیں گھوست ملازمین کو نکالا جاتا، اس کے بجائے جو مشیر تعلیم ہے ان کی وزارت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، جس کے بعد لوگوں کی شکایات بڑھتی رہی دور دراز کے علاقوں سے جب لوگ یہاں آتے تھے اور یہی شکایت کرتے تھے کہ جو ملازمین ہیں وہ گھوست ملازمین ہیں اور وہ اساتذہ جو ہے ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ جس کے بعد 2016 میں جو اساتذہ کی ایک یونین ہے انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ تقریباً 145 جو اساتذہ ہیں ان کی لسٹ جو حکومت کو پیش کی، جس کے بعد حکومت نے جو ہے محکمہ تعلیم کو پابند کیا کہ وہ گھوست ملازمین کی جو ہے وہ نشاندہی کرے، اور اس کے بعد جن لوگوں کی لسٹ سامنے لائی گئی ہے ان کے تمام کوائف جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ تو اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ سامنے پیش ہوئے اور ان کے پاس جو اپنے وہ کاغذات لے کر آئے تھے، جو ڈاکومنٹس لے کر آئے تھے، وہ تمام کے تمام جعلی تھے، اور ان میں سے 99% جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی تھے، جن میں ملتان، ڈی جی خان اور تونسا شریف کے لوگ تھے۔ جس کے بعد جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے جب ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کی کوششیں کی گئیں تو سیاسی اور دیگر جو دباؤ ہے وہ محکمہ تعلیم پر ڈالا گیا اور یہ معاملہ جو ہے وہیں پر ٹھپ ہو کر رہ گیا، جس کے بعد جو ہے گھوست ملازمین کی تعداد اس طرح سے بڑھتی رہی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابقہ ادوار میں جو ہے جب گھوست ملازمین رکھے گئے، گھوست اساتذہ رکھے گئے تو انہیں کچھ عرصے کے بعد پوسٹ سمیت جو ہے وہ کوئٹہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور جیسی ان کی جگہ خالی ہوئی وہاں پر نئے جو ملازمین ہیں، گھوست ملازمین ہیں، ان کی بھرتیاں عمل میں لائی گئیں، جس کی وجہ سے اور بھی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آتی گئی، ملازمین کی تعداد بڑھتی گئی اور کروڑوں روپے جو ہے اس وقت گھوست ملازمین کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ ان کی جیبوں میں جا رہی ہے۔ ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آئی کہ گھوست ملازمین جہاں رکھے گئے اس کے بعد ان گھوست ملازمین نے اپنی پوسٹوں پر جانے کے بجائے اپنی جگہ پر انہوں نے عارضی طور پر جو ہے وہ ملازمین رکھ لیے، اساتذہ رکھ لیے، اور گھوست ملازمین جو ہے پوری کی پوری تنخواہ اپنی جیبوں میں ڈال رہی تھی، جبکہ اپنی جگہ پر انہوں نے عارضی ملازمین رکھے تھے انہیں 2,000 سے 3,000 روپے دیے جا رہے تھے تاکہ وہ ان کی جگہ پر کبھی نہ کبھی کسی دن جا کر اپنی شکل دکھا سکیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ سابقہ ادوار میں بھی کوشش کی گئی، دور حکومت میں جو ہے وہ کوشش کی گئی، لیکن جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے سیاسی دباؤ بھی ڈالا اور دیگر جو ذریعے ہیں ان سے بھی دباؤ ڈال کر ایسی تمام چیزوں کو جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اچھا بشرا، بلوچستان کو جس احساس سے محرومی، چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے اس سے نمٹنے کا جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ تعلیم ہی ہے، اس حوالے سے واضح طور کے اوپر آرمی چیف اور کمانڈر صدر کمانڈ بھی اس بات کے اعادہ کر چکے ہیں کہ بلوچستان کو اس کے چیلنجز سے نکلنی لازم ہے کہ تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 گوشت ملازمین ہیں، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کیا یہ معاملہ ان کے علم میں نہیں لایا گیا اور ان گوشت ملازمین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے کیا کوئی ایکشن کیا گیا ہے؟
جی اب تک جو ہے جس طرح سے بلوچستان حکومت جو ہے سخت شدید قسم کی مالی بحران کا شکار ہے، ان کے سامنے جو ہے اس قسم کی شکایات اب سامنے لائی گئی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ اب اس حوالے سے ایکشن لینے کے لیے پورے تیار ہیں، اور انہیں ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ تعلیم اب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ پاک فوج اور ایف سی کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اسکول کھولے گئے ہیں، وہ اپنی طرف سے جو ہے تعلیم کے فروغ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جہاں پر وہ ایک جانب عوام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب جو ہے وہ عوام کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے اب نئی جو حکومت آئی ہے یہ کافی کوششیں کر رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑا اقدام یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف محکموں میں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ گھوس ملازمین جو صرف تعلیم کے شعبے میں نہیں، صحت، بلدیات اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں بھی شامل ہیں، تو مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اب بایو میٹرک سسٹم لگایا جا رہا ہے تاکہ اس سے تصدیق ہو سکے کہ ایک تو جو ملازمین ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود رہیں گے، اور دوسری جانب جو ملازمین گھوس ملازمین ہیں ان کی بھی نشاندہی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ اگر حکومت مالی بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو اسے اس تمام ایشو پر جو ہے وہ ایک سیریس ایکشن لینا پڑے گا، اور جو کروڑوں روپے کی جو تنخواہیں ہیں گھوس ملازمین کی جیبوں میں بحران سے اگر نکلنا چاہتی ہے تو اقدامات کرنے ہوں گے، گوشت ملازمین جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرنا ہوگا۔ اظہر جتوئی صاحب کی اگلی خبر ہے جی، روزنامہ 92 نیوز کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے۔ برآمدات بڑھانے اور درآمدات کم کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے اگلی 5 سالہ پالیسی جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جامع پالیسی ہے۔ جتوئی صاحب 2013 سے لے کے 2018 تک کی جو پالیسی تھی وہ بھی اس میں ضم کر دی گئی ہے، لیکن مزید تبدیلیاں کیا کی گئی ہیں، درآمدات کیسے کم کی جائیں گی؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے مجھے قیام پاکستان ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا رہا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر توجہ سیکیورٹی کے ایشوز پر دی، اسی پر وسائل خرچ کیے، اسی کا نظام بنایا، جبکہ دیگر ادارے نظر انداز ہو گئے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجارت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک صرف ایک بجٹ ہمارا تھا جو کہ منافع کا بجٹ تھا، باقی سارے بجٹ خسارے کے بجٹ آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہی ہے، اور ہم یہ بجائے اس کے کہ ہم مسائل کا چیزوں کا ادراک کریں، ہم ایک دوسرے پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ کیونکہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے، وہاں سیلاب آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوتا ہے۔ وہی بنگلہ دیش آج $40 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ہماری ایکسپورٹ صرف $20 بلین ہے، ہم سے ڈبل ہو چکی ہیں، ان کا روپے کی ویلیو بھی ہم سے آگے نکل چکی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برآمدات بڑھانے کے سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمسایہ ممالک۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چین کے ساتھ ہماری برآمدات صرف $1 سے $1.5 ارب تک ہے، جبکہ چین کی ہمارے ساتھ جو برآمدات ہے وہ 14-15 بلین سے تجاوز کر چکی ہیں، ان کے ساتھ تجارتی خسارہ بھی 14-15 بلین سے اضافہ ہو چکا ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں انڈیا ہمارا دوسرا جو ہے اہم وہ ہمسایہ ملک ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا تجارتی خسارہ $1 سے $1.5 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ صرف ایک ملک ہے ہمارا جہاں پر ہماری ایکسپورٹ زیادہ جا رہی ہے، افغانستان کو ہمارے پہلے 1.5 سے 2 بلین کی ایکسپورٹ تھی، لیکن افغانستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے وہاں بھی ایکسپورٹ ہماری 1 بلین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ سیکنڈ جو فیز آتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے FTA کریں، لوگوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کریں۔ سب سے پہلے ہم نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا، چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بعد وجہ اس کی کہ ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے، ایکسپورٹ تو وہیں کی وہیں رہی یا تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا، لیکن ہماری امپورٹ بڑھ گئی، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا پاکستان ٹریڈ ایک کنٹری بن گیا جہاں کی فیکٹریاں بند ہونے لگیں اور یہاں سے جتنا بھی مال ہے وہ چائنا سے منگوانے جانے لگا۔ آزاد تجارتی معاہدے کا بھی وہی حال ہے جو کہ ہماری تجارت ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہے۔ آزاد تجارتی معاہدے میں صرف سری لنکا کے ساتھ ہمارا جو تجارتی معاملات ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں، باقی سارا تجارتی خسارہ ہمارے حصے میں آیا۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں حکومتی کی پالیسی، پیپلز پارٹی کے دور جیسا بھی تھا اس میں ہماری 25 بلین تک ایکسپورٹ چلی گئی تھی۔ اس کا دور جب جو ہی ختم ہوتا ہے 2013 میں نواز شریف کا دور ہوتا ہے، نواز شریف نے نئی تجارتی پالیسی دی، اس تجارتی پالیسی میں $35 ارب کی ایکسپورٹ کا ہدف رکھا گیا، جبکہ 20 بلین روپیز اس پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے لگا گیا، لیکن اسحاق ڈار اس وقت کے وزیر خزانہ تھے۔ 5 سالوں میں
جی جتوئی صاحب یہ بتائیے گا امپورٹنٹ ہے کہ پالیسیز کی پاکستان میں کمی نہیں ہے. پاکستان کے مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کے لیے جو پہلے پالیسیز دی گئی جس کے اندر ہم پاور سیکٹر کی بات کریں, توانائی سیکٹر کی بات کریں, ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں, دنیا بھر کے مقابلے میں پرکشش منافع کی اور مراد کی ہم پیشکش کرتے ہیں. اب نئی ایک سرمایہ کاری کی پالیسی لے لائی جائے گی, کیا اس کے اہم فیچرز ہیں جو گزشتہ پالیسیوں میں موجود نہیں ہے اور نئی پالیسی میں شامل کر کے پاکستان کے مفاد کے اندر بہترین سرمایہ کاری حاصل کی جا سکے گی؟ جی بالکل بھٹی صاحب, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے نا, وہ آپ کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھاتا ہے. موجودہ حکومت کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سارے مسائل کو ڈائگنوسٹ, مسئلے کا حل نکالنے کے لیے جو نا ریسرچ شروع کی ہے. اس کا حل نکالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ٹیکنیکل بنیادی پر ایکسپورٹ کو بڑھائیں, کیونکہ ہمارا انحصار زیادہ تر ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. 60% ٹیکسٹائل ہماری ہیں اور باقی چیزوں پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. انجینئرنگ کا شعبہ ہے اور ایسے چیزیں جو کہ ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں لیکن ہم ان کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے سرمایہ دار پالیسی بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کے مراد دی جائیں, لوگ جہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں, جہاں پر فیکٹریاں لگائی جائیں اور یہیں سے وہ چیزیں بنائیں جو کہ ہم امپورٹ کر کے قیمتی زر مبادلہ پر خرچ کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو ہے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کسی قسم کی ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی, صرف غیر ملکی قرضوں پر انحصار کیا گیا. انہی غیر ملکی قرضوں کی وجہ سے پاکستان کا نیٹ بڑھ سکا, نہ دیگر معاملات سے ہو سکے, نہ خود انحصار کی منزل ہم نے حاصل کی, اور نہ ہی ہم نے IMF کے دعوے کرتے رہے, کشکول توڑنے کے دعوے کر دے کہ ان سے چھٹکارا کے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ضرورت اسی بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی پالیسی لائی جائے جو کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے ماحول میں رہتے ہوئے یہاں پر فیکٹریاں لگائی جائیں, یہاں پر اشیاء بنائی جائیں, میڈ ان پاکستان اشیاء کی دنیا میں ایکسپورٹ کی جائے. اور ہم دیکھیں کہ اس وقت جب چین نے ہمیں کھلی آفر کی ہے کہ آپ ہر سال $1 بلین کی آپ ایکسپورٹ کریں, ہم آپ کو مراد دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے پاکستانی حکام وزارت تجارت کے ہم کیا چیز ایکسپورٹ کریں. وجہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ وسائل نہیں ہیں, یہاں پر وہ فیکٹریاں نہیں ہیں, یہاں پر وہ اشیاء نہیں ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا وہ اشیاء تو نہیں ہے, لیکن اب پالیسی کے حوالے سے اس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ نئی پالیسی کے ذریعے ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو نواز شریف صاحب نے ٹیکسٹائل پالیسی دی تھی, بہت بڑا انسینٹیو دیا تھا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو, اس کا کتنا امپیکٹ آیا جتوئی صاحب ٹیکسٹائل پالیسی کے بعد ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے میں؟ دیکھیں ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی, 180 بلین کا انہوں نے اناؤنس کیا, زبانی دعوے کیے گئے, ان کو کسی قسم کو کوئی انسینٹیو نہیں دے گا. ابھی تک اسی پر عمل درآمد نہیں چکا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے 2013 سے 18 تک پالیسی دی, تجارتی پالیسی, ٹیکسٹائل پالیسی دی, لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا. اب انہوں نے جاتے جاتے, جب میں نے بتایا کہ 5 سال تک وہ کہتا رہا, خرم دستگیر وزیر تجارت تھا کہ بھئی اس پر عمل درآمد کیا جائے, عمل درآمد نہیں ہو سکا. آخر میں وہ چھوڑ کر وزیر دفاع بن گیا, پرویز ملک کو دے گیا. پرویز ملک نے کہا کہ ہم سے تو نہیں ہوتا, چلو نئے پاکستان والے آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف آئے گی, وہ اس پر امپلیمنٹ کرے گی اور نئی پالیسی دے کر چلے گئے. ایشو یہی ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا یہاں پر, صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں. جتوئی صاحب کتنی مختلف ہے PTI کی یہ پالیسی پچھلی گورنمنٹ سے, اور اگر اس پالیسی میں کچھ نقص تھے تو اس پالیسی کو ضم کیوں کیا گیا ہے اس نئی پالیسی میں؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے, اچھی پالیسیوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس پر امپلیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے, اور اس کا جو کوئی مرض ہے جو اس کی تشخیص ہونی چاہیے. سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ ہم باہر سے پیسہ لیتے ہیں, باہر سے امداد لیتے ہیں, اسی پر انحصار کرتے ہیں, بجائے اس کے پاکستان کے اندر ہی وسائل پیدا کیے جائیں, پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگائی جائیں, میڈ ان پاکستان اشیاء کو پروموٹ کیا جائے, SME سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. ان سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے. اب جو نئی پالیسی لائی جا رہے ہیں سرمایہ دارانہ پالیسی, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ. جتوئی صاحب آپ نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ اب جو برآمدات بڑھانے اور درآمدات کم کرنے کے لیے جو PTI کی پالیسی ہے اس پہ غور جاری ہے, اور ایک جامع پالیسی سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے. تمام نمائندگان کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اس امید کے ساتھ کہ آپ کا باقی کا دن بہت اچھا گزرے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.